बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजवज़ा डील की तफसीलात एक एक करके कन्फर्म होना शुरू हो चुकी हैं। अभी तक के जो मुसद्दका निकात सामने आए हैं, इससे अमेरिका को क्या मिलेगा और ईरान को क्या मिलने जा रहा है? मुग़ल साहब, अभी इस वीडियो के शुरू होने से पहले जो आप मोबाइल फ़ोन पे वीडियो गेम खेल रहे थे ना, जिसके आखिर में जब मैंने आपको कहा कि वीडियो भी शुरू कर लें, तो वो जिस बड़े नाग ने आपको निगल लिया था आखिर में, इसको कहते हैं अजगर, एनाकोंडा भी कहते हैं, बोआ। आज से मैं आपका नाम रख देता हूं। ये जो है ना, ये डसता नहीं है, ये निगल लेता है। सही। तो इस वक्त ईरान को आप समझें कि वो अजगर बना दिया गया है जिसने दुनिया के सबसे बड़े डकैत को गन पॉइंट पे लूट लिया। सही। जो तफसीलात अब सामने आ रही हैं, इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वाशिंगटन से, जो आज गुज़श्ता 12, 14, 24, 48, 72 घंटों में आई है, यानी आप पिछले काफ़ी दिनों की सबसे बड़ी जो खबर है, वो खबर है जिसने इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के बामोदर हिला दिए। सही। क्योंकि ईरान इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा तावान वसूल करने जा रहा है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हैं, लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में करप्ट हुक्मरान मिले और करप्ट हुक्मरानों ने मिल के पाकिस्तान को लूटा, नोचा। पाकिस्तान को जिस तरीके से मकरूज़ किया गया, आज तक 78 साल की तारीख़ में मिला के पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा, तमाम लाइबिलिटीज़ मिला के 138 अरब डॉलर है। सही। और आज आपको ये ख़बर कंफर्म करता है अमेरिका का नायब सदर जेडी वैंस के हाँ, हम ईरान को 300 अरब डॉलर के रिकंस्ट्रक्शन प्लान तक एक्सेस देने जा रहे हैं। 300 अरब डॉलर, इसको ज़रा सिंक इन होने दें, इसको हज़म होने दें। इंसानी तारीख़ में आज तक जो सबसे बड़ी तावान की रकम है ना, वो 1532 में अदा की गई थी, जब स्पेन जो है कॉलोनाइज़ कर रहा था दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को, और जो प्री कोलंबियन अमेरिका है जी, उसकी जो सबसे बड़ी स्टेट थी, जिसको इंका एम्पायर कहा जाता है, उसके एम्परर को किडनैप कर लिया था स्पेन। सही। सही। उनका कोई कमांडर था पिज़ारो, उसने, और उसके बदले में जो सब तावान अदा किया गया था, वो एक पूरा बड़ा कमरा था जो सोने और चांदी से भरा हुआ था। उसकी आज के जो दौर है उसमें वर्थ बनती है 1.5 से 2 अरब डॉलर। सही। ये सबसे बड़ा तावान है जो इंसानी तारीख में अदा किया गया, वो 1.5 से 2 अरब डॉलर का है। जो सबसे बड़ी डिजिटल आप रैंसम की मनी कह सकते हैं, वो 75 मिलियन डॉलर है। किसी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने या उनकी फैमिलीज ने अदा की थी। इसी तरह आपको मिलते जुलते किससे मिल जाते हैं, 2.1 अरब डॉलर से बड़ा तावान आपको ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं मिलता। राइट। ईरान ने यरगमाल बनाया, ईरान ने हॉस्टेज बनाया अमरीकी अड्डों को, इसराइल की सिक्योरिटी को, इसराइल की एग्जिस्टेंस को, अमेरिका की इस रीजन में प्रेजेंस को, जितने भी खलीजी ममालिक हैं उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, और आबनाए हुर्मुज़ के पानी को। सही। और बदले में ईरान के ख़िलाफ़ जो जवाबी कार्रवाइयाँ हुई, उसमें जो उसके नुकसानात हुए, उन समेत मिलाकर 300 अरब डॉलर का तावान जो है वो ईरान वसूल करने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जो आ रही हैं, और ये किस शक्ल में होगा, अब ज़ाहिर है कि शक्ल में पता चलेगी, कल को पता चलता है कि नहीं ऐसे नहीं था वैसे था, लेकिन इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ईरान को इतनी बड़ी अमाउंट तक एक्सेस दिए जाने की ना सिर्फ कंफर्मेशन जेडी वैंस की तरफ से की गई है, बल्कि ये बताया गया है कि ये पैसा जो है वो अरब हुक्मरानों के पॉकेट्स से निकलेगा। इस वजह से इस वक्त अमेरिका और उसकी इत्तेहादियाँ वो मिलकर पे करेंगे। अब ये हो सकता है कि आपको बाद में पता चले कि अच्छा नहीं, पहले 60 दिन के लिए जो आबनाए हुर्मुज़ है वो फंसे हुए शिप्स, इन्होंने बाहर निकलना है। ऑलरेडी 1.5 से 2 हज़ार शिप्स हैं, उन्होंने निकलना है। 1.5 से 2 हज़ार शिप्स जिस वक्त निकल जाएंगे, उसके बाद से ईरान मैनेजमेंट फ़ीस के नाम पे
ٹیکس یا ٹول کے نام پہ رقم وصول کرے گا اور وہ رقم استعمال ہوگی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس جنگ کے آغاز میں یہ خبر اس کے اوپر جیسے ایران کے اندر سرکلز میں یہ بات چلنا شروع ہوئی تھی تو یہ تفصیلات آ گئی تھی, تو ہم نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ ہونے جا رہا ہے. تخمینے کے مطابق $200 ارب سال کا جنریٹ ہو سکتا ہے. نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی تو ظاہر ہے کہ جتنی ٹریفک ہوگی یہ بڑھ جاتی ہے گھٹ جاتی ہے. تو اگر ایک بیرل کے اوپر $2 ٹیکس لگایا جاتا ہے اور ایک جہاز 2 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ 8 لاکھ بیرل والے بھی جہاز آئل ٹینکرز ہوتے ہیں موجود ہیں, تو 2 لاکھ بیرل اگر لے کر جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شپ جو ہے وہ $4 لاکھ جو ہے وہ پے کرے گا. اور دن میں 112 سے 120 سے لے کے 150 کے درمیان جہاز گزرتے ہیں. تو اتنا پیسہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. صحیح. جو جے ڈی وینس نے اس کے حوالے سے کہا ہے, پہلے ذرا انیشیل اس کی گفتگو سن لیں, لیکن آگے چل کر جو اس نے بات کیا نا وہ سب سے میرا خیال ہے کہ اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر اس طریقے سے ابھی بات نہیں ہوئی. سوال ہوا, سوال کا جو جواب دیا وہ ذرا سن لیں. Walk through some of this. The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, Ed, that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. I think that one of the things you're going to see, Ed, and people have to be skeptical of this, is that the hardliners in the Iranian system will overemphasize the benefits that Iran gets while underemphasizing all the things that they have to concede and all the things they have to provide in order to get these benefits. So we absolutely are open to the Gulf Coast countries investing in the reconstruction of Iran, but only if Iran ends their nuclear program, ends their enriched stockpile of material, and is really open to an inspections and enforcement regime that gives the American people confidence they're never going to have a nuclear weapon. So I think the dance you're going to see, Ed, which is going to be interesting, is the Iranian media, especially the hardline media, they're going to talk a lot about what they get without talking about what they give. It's important for all of us to correct that record. اچھا, یہ بات تو درست ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکی میڈیا یا امریکی انتظامیہ جو ہے وہ زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرے گی کہ جو ان کو اس سے مل رہا ہے, اور ایرانین میڈیا نے ایرانین عوام کو خوش کر رہے ہیں, یہ بتانا ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے, زیادہ اس کو اوور پلے کرنا ہے اور ڈاؤن پلے کرنا ہے جو ان کو گیو اپ کرنا پڑ رہا ہے. ابھی تک امریکہ یا ایران یا کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبر نہیں دی کہ ایران نے اپنے وہ کمٹمنٹس جو 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں اور اس سال فروری کے مہینے میں جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ہونے والے جو کمٹمنٹس تھیں اس سے بڑھ کر کچھ دینے کا وعدہ کیا. صحیح. تو ابھی تک ایران نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن امریکہ جو کچھ دینے جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے, چوٹ بہت گہری لگی ہے نا. ایک نہ دیکھیں, ایک تو ایران نے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی لانچ کی تھی جس میں انہوں نے قانون بھی بنا دیا, لیکن اب جو گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی جے ڈی وینس نے بتایا نہیں اس کی تفصیل, لیکن انہوں نے روانی میں تیزی میں جو بات کہی جس میں انہوں نے کہا کہ گلف کولیشن جو اسٹریٹ کولیشن ہے, کوسٹ کولیشن ہے, اس کی بات کی ہے. اب یہ کوسٹ کولیشن ہے, اسٹریٹ کی کولیشن ہے, لیکن یہ آپ کو براڈلی سمجھ آ رہا ہے کہ اس ریجن میں جو امریکہ چوکی دار بنا ہوا تھا, جو امریکہ تھانے دار بنا ہوا تھا, ایونچولی بات اس طرف جا رہی ہے. اگر تو پرشین گلف کی میری ٹائم ٹریفک کو سیکیورٹی فراہم کرنے اور اس کو سیکیورٹی گارنٹیز فراہم کرنے, اس کو یہاں پر مینیج کرنے کی ذمہ داری یہاں کے ممالک خود اٹھانے جا رہے ہیں, جس میں عراق, کویت, قطر, بحرین, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, ایران اور عمان شامل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو امیڈیٹ نیبرہڈ ہے ایران کی, وہاں سے چھٹی ہونے جا رہی ہے اور بہت ساری بیسز اب کلوز ڈاؤن ہو جائیں گی جو اس ریجن میں امریکہ کی موجود ہیں. صحیح. اور یہ جو کولیشن ہے, یہ کولیشن کیسے فنڈ کرے گی ایران کی ریکنسٹرکشن کو, یہ سوال ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے. صحیح. یا تو آپ اس تیل کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس لگائیں گے, یا آپ میری ٹائم ٹریفک سے ٹیکس وصول کریں گے, یا آپ تمیم بن حمد الثانی کی جیب سے, کویتی امیر کی جیب سے, بحرین کی رائل فیملی سے, محمد بن زید سے, المکتوم خاندان سے, محمد بن سلمان کی جیب سے آپ پیسہ نکالیں گے اور آپ ایران کو ادا کریں گے. کیسے ہوگی اس کی ادائیگی؟ اصل سوال ہمارے لیے پاکستان میں بیٹھ کر یہ ہے کہ پاکستان بینگ دی میڈیٹر, پاکستان ہیونگ اے پوٹنٹ آرمی اینڈ اے ویری گڈ نیوی,
کیا پاکستان کو اس قسم کا کوئی کردار ملنے جا رہا ہے کہ جہاں پر پاکستان فریڈم آف نیویگیشن کو انشور کرے گا پرشین گلف میں ایک امپارشل اینٹی کے طور پہ جو دونوں طرف اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے, ایک بڑی عسکری طاقت بھی ہے, اور اس کے عوض جو آپ کام سر انجام دے رہے ہوں گے آپ کو بھی کوئی 20-25 ارب ڈالر ملے گا. دیکھیں ہم پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ملا کر جب فورن ڈیٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ 138 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں, یہاں تو ایران کو 300 ارب ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے ایران پر. اور اس کے بعد اس مذاکرات کے 60 روزہ عمل کے شروع ہونے سے پہلے جو اس کو رسائی ملنے جا رہی ہے کل ملا کے 24 ارب ڈالر, اور مذاکرات سے پہلے کو لگ بھگ 12 ارب ڈالر. اور اب ظاہر ہے کہ اگرچہ متحدہ عرب امارات نے انکار کر دیا لیکن اٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹو میک سینس کہ جو 3 ارب ڈالر اور پھر 10 ارب ڈالر کی بات چل رہی تھی, اب اس میں ایگزیکٹلی کتنی اماؤنٹ ہے کتنی نہیں ہے یہ اس کی کنفرمیشن آنا باقی ہے. لیکن جو دوسری بات کی ہے جے ڈی وینس نے جی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو تاوان وصول کرنے جا رہے ہیں اس تاوان پہ بات ختم نہیں ہوگی. ایران کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا تاوان بھی ملنے جا رہا ہے. خلیجی ممالک کے لیے یہ اب سچویشن کیسے آگے چلتی ہے اس کا, یعنی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا پش بیک آئے. خلیجی ممالک کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, اسرائیل کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. خلیجی ممالک میں ایک کا ہی مسئلہ ہے نا, سب سے زیادہ یو اے ای کا ہے, کیونکہ یہاں پہ سنیں جے ڈی وینس کیا کہہ رہے ہیں. اچھا. But you also have the long-term commitment that Iran will never develop or procure a nuclear weapon. Those are two very big wins for the American people. I think the important thing to understand is that the agreement is fundamentally built around a two-step verification process. We say to the Iranians, you are welcome to have access to an unsanctioned economy. You're welcome to be re-invited into the world economy, but only if you honor the commitments that you make in this agreement. So that's the leverage point and simultaneously the enforcement mechanism we have over their nuclear program. And if you step back, the last point that I'd make about this is that we have affirmatively and comprehensively destroyed their nuclear program from what we've done over the last year and a half in the Trump administration. What this agreement does is say to the Iranians that you don't have access to the money to rebuild that nuclear program, but if you're willing to give up that program long term, if you're willing to accept the inspections and verification regime that's necessary to give us the confidence you're never going to have a nuclear weapon, then we want you to be a prosperous country and we will re-invite you into the community of nations. And that's fundamentally the two-step process, the choice the Iranians have to make. Do they want access to the world economy? If so, they're going to have to give up the long-term nuclear ambition. یعنی آپ اس میں جو کیچ فریزز ہیں نا آپ صرف ان کو سن لیں. وی وانٹ یو ٹو بی اے پروگریسنگ کنٹری, وی وانٹ یور اکانومی ٹو پروگریس, وی وانٹ یو ٹو ہیو این انسینکشنڈ, اور اف یو وانٹ ٹو ہیو این انسینکشنڈ اکانومی. یہ امریکہ کا نائب صدر کہہ رہا ہے ایران کے بارے میں, ایران کے بارے میں, وہ جس پر 47 سال سے پابندیاں لگائی, جس کی 47 سال تک معاشی ناکہ بندی کی گئی, جس کا سانس لینا, جس طرح آج کل ہماری حکومت نے ہمارا سانس لینا محال کیا, اس جنگ کی وجہ سے محال کیا ہوا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو ہم ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں انٹو دا کمیونٹی آف نیشنز. صحیح, یعنی ایران کو فیٹف کی بلیک لسٹ میں, اور یہ ثابت ہو گیا نا کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ڈکیت ہے. یعنی آپ خرطوم کو, سوڈان کو 1991 میں ڈالتے ہیں اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم کی لسٹ میں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہے جو اسپانسر آف ٹیررزم ہے, اور آپ اس کو رکھتے ہیں اس میں, نہیں نکالتے. اس کے اوپر اس کی الائیڈ پابندیاں جو اس کے ساتھ آتی ہیں اس لسٹ میں ڈل جانے کی وجہ سے, اس کے اوپر وہ پابندیاں لگتی رہتی ہیں. اور ایک موقع آتا ہے کہ خرطوم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے جا رہے ہیں, یا ہم ابراہم اکارڈز سائن کرنے جا رہے ہیں. امریکہ اس کو اٹھا کے نکال دیتا ہے اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم کی لسٹ میں سے. اچھا, کیا اس وقت سوڈان نے کوئی اپنا رویہ تبدیل کر لیا تھا؟ سوڈان کچھ اور کرنے لگ گیا تھا؟ نہیں, اس سے کوئی بات. اب دیکھیں امریکہ جو ہے اس نے یا تو کسی کی دباؤ میں یہ باتیں کبھی مانی ہیں یا کسی کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے. یہاں پر اصل کوشچن یہ ہے کہ ایران کو جتنی بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ
اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ انسینکشنڈ اکانومی، انسینکشنڈ اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ جو گلف ممالک ہیں، جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں پیٹرو کیمیکلز کی یا ہائیڈرو کاربنز کی، وہ سعودی عرب کی. جی. سعودی عرب کی جو ارننگز ہیں اپنی اس ایکسپورٹ سے، دے فال سم ویئر بٹوین 200 سے 225 ارب ڈالر. صحیح. ڈپینڈنگ اپون دی ریٹ ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ، یہ اوپر بھی جاتا ہے، یہ نیچے بھی آتا ہے. اور جب آپ ایران کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستانیوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہاں، جب آپ ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران جو ہے اس کے پاس دوسرا بڑا گیس کا ذخیرہ ہے اور چوتھا بڑا آئل کا ذخیرہ ہے، اور وہ نون ریزروز موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بہت جلد انسینکشنڈ اکانومی بن کر 200 ارب ڈالر سے زیادہ اس کو مل رہا ہوگا. صحیح. اور ایران کی گروتھ گیون دا فیکٹ کہ اس کی جو ٹرین ہے، اس کے پاس جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، اس کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے، اس کے پاس جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اپنی اسکلڈ لیبر اس کے پاس ہے، اپنی ضرورت کی ہر چیز وہ خود بناتا ہے. اب ایران تو نئی لوگ جاتے ہیں نا اس طریقے سے ملازمتوں کے لیے، پاکستان سے، انڈیا سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، باقی جو ہمارے لیے دبئی ایران بننے جا رہا ہے، سیدھی سی بات. ہاں، وہاں تو دیکھیں اب شہباز شریف کی یہ کلا ہے کہ اگر وہ اب اس 300 ارب ڈالر میں سے اپنا کوئی سلسلہ کر لیں. جس طرح وہ آ کے انہوں نے بتایا تھا نا ترکی سے متحدہ عرب امارات سے کہ میں نے ان کو کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے. تو ابھی آپ نے اتنا بڑا کردار ادا کیا تو آپ کوئی چھوٹا سا ٹوکن منی دے اپنا سلسلہ بھی بنا لیں. لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جو اپیرنٹلی آن دا پیپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انرجی کرائسس ختم ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے، گیس اور تیل اگر آپ کو ایران سے لانا پڑتا ہے تو بہت بہتر، بہت سستا پڑے گا. نہیں، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کیا مطلب ہے؟ جی. اور ایران کے ساتھ ایک اوپن فری ٹریڈ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کو سب سے زیادہ عیاشی ہے. آپ کی جو استنبول، تہران، اسلام آباد ITI کنٹینر ٹرین ہے وہ چلنے لگ جائے گی. آپ کی جو بارڈر مارکیٹس ہیں وہ آباد ہو جائیں گی. آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا. آپ بہت ساری چیزیں جو پروڈیوس کر کے اور پھر اس کے ساتھ اپنی معاشی انٹر ڈیپینڈنس بنا سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ سارا دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ابھی بہت سے ifs and buts ہیں. ابھی تو اس انیشیل معاہدے کے بعد اور ابھی اسرائیل کا وہ دوبیس کریکٹر شامل ہے. 60 دن کے اس وقت کے دوران ایران، اور یہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے. تو اس دوران ایران اگر تو اپنی یورینیم ایکسپورٹ کر رہا ہے، دے رہا ہے امریکہ کو، تو ایران میں اس کے اوپر بہت بڑا رد عمل آئے گا. ابھی بھی تہران میں اور مختلف شہروں میں محمد باقر کالیباف اور عباس عراقچی کے لیے مرد آباد کے نعرے، لیکن پاکستان کے لیے تشکر لگ رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس وقت ٹریٹر بھی قرار دے رہے ہیں. وہاں پر جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ ختم نہیں کرنی، ہمیں بدلہ چاہیے. اور وہ ایران کے لوگ اس وقت بہت سارے ہیں جو ایون ہارڈ لائنرز ہیں ود ان پاسداران انقلاب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ہماری قیادت نے، ہمارے ہاتھ کھولیں اور پھر ہم بتائیں گے ہم نے تو بدلہ لینا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے سینٹیمنٹ کی موجودگی میں ابھی بہت ساری چیزیں بہت سینسٹیو ہیں. لیکن ہمارے سامنے جو اب کچھ ریسنٹ چیزیں آ رہی ہیں وہ میں ذرا کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں خاص طور پہ جو ڈیٹیلز ہیں اس ڈیل کی، ان کے مطابق جو ڈیٹیلز آئی ہیں اور جو مسعود، اچھا یہ دیکھیں مسعود پزشکیان کا بیان بھی آ گیا کہ قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک. اتنی سمجھدار قوم ہے ایران. میں ذرا گلا جو ہے وہ کلیئر کر لوں. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے. ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی عوام کے سامنے خود کو جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے ہیں. قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں. انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے. تنقید معاشرے کا حق ہے مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں. یاد رہے، اچھا یہ پھر ظاہر ہے کہ یہ خبر آگے چلتی ہے کہ باقاعدہ تقریب جو ہے وہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کا سینٹیمنٹ ایران میں موجود ہے. اب جو 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جی، اس میں 30 دن کے اندر بحری ناکہ بندی فیزز میں ختم ہوگی.
ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کرنا بھی مسودے میں شامل ہے. مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی بھی شامل ہے. مسودے کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالرز دینا ہوں گے. حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں ہے. یہ ہے وہ پوائنٹ. مذاکرات کے دوران ہی ایران کے 24 ارب ڈالرز منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے، جبکہ امریکہ مذاکرات سے قبل ایران کے 12 ارب ڈالر جاری کرے گا. اور حتمی جو مسودہ ہے اس کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد کے ذریعے کرنا بھی انٹرنیشنل گارنٹر، یعنی انٹرنیشنل گارنٹر ویریفیبل، جس کا مطلب یہ ہے جہاں سے ہم نے سوال جیسے شروع کیا تھا جی، کہ کس سب کو کچھ کیا تو ایران کو ملنے جا رہا ہے. جو ایران کو ملنے جا رہا ہے یہ ہم نے اور آل along اس کے اوپر بات کرتے آئے ہیں کہ اس جنگ کے جو ٹرمز جس کے اوپر یہ جنگ اینڈ ہوگی وہ ڈٹرمن کریں گے کہ اس جنگ کا فاتح کون ہے. اور آج جب یہ سوالوں کا جواب جے ڈی وینس دے رہا تھا، جے ڈی وینس نے امریکہ کی شکست اور ایران کی فتح کا اعلان کر دیا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ